अमीरा येलो कलर के सिंपल से सूट में सर पर येलो ही टिश्यू का दुपट्टा अच्छे से पिन से सेट किए, कानों में फूलों की झुमकी और हाथों में फूलों के गजरे पहने, लाइट सा मेकअप किए बहुत प्यारी लग रही थी। अमीरा बाहर अकेली ही स्टेज पर बैठी थी और खानदान की सभी बूढ़ी औरतें बारी बारी उसे हल्दी लगा रही थी। हिना को सबने तैयार तो करवा दिया था, लेकिन वो बाहर नहीं आई थी। परवीन बेगम ने भी उससे बाहर आने की कितनी इल्तिजा की थी, लेकिन वो किसी सूरत बाहर नहीं आई थी। अमीरा के कमरे को लाख लगाए वो अंदर ही दुबकी बैठी थी और बाहर सब खानदान की औरतें उसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो अपनी ही जिद की एक थी। वो बाहर आने का नाम नहीं ले रही थी। हल्दी के फंक्शन में कोई भी मर्द शामिल नहीं हुआ था। काजिम की हाथ सदाई थी कि रस्म में कोई भी मर्द नहीं आएगा, इसलिए खानदान के सभी मर्द उस रस्म में शामिल हुए। पूरे लान में सिर्फ औरतें ही औरतें थीं। शादी का माहौल बना हुआ था, पर बड़ी बूढ़ी आपस में बातों में मगन थी। नौजवान लड़कियां स्टेज के नीचे बैठी ढोलक बजा रही थी और कुछ नाच भी रही थी। शुगर मेला लगा हुआ था जिसे सब इंजॉय कर रहे थे, सिवाय हिना के, जो ये सब देखने स्पेशल बाहर से आई थी और आज अपने कमरे में बंद होकर रह गई थी। लेकिन इसे क्या कहाँ पता था कि उसकी सबसे बड़ी गलती ही ये थी। काजिम ने हल्दी की रस्म करने से इनकार कर दिया था, तो उसका कहना था कि वो हरगिज कोई फजूल की रस्म नहीं करेगा, जिसके चलते मोहतसम ने भी इनकार कर दिया था। वो दोनों अपने ही एक फैसले पर अटल और कायम रहने वाले इंसान थे। उनमें रौनक लगी हुई थी और सब इंजॉय कर रहे थे कि अचानक बारिश बरसने लगी कि पूरे लान में अफरा तफरी मच गई थी। सब खुद को गीला होने से बचाने के लिए अंदर की जानिब भागे। मीरा को भी महानूर थामती हुई अंदर ले गई। अंदर आने के बाद वो अपने कमरे की जानिब बढ़ रही थी। 5 मिनट में पूरा लान खाली हो चुका था। जहां कुछ देर पहले इतनी रौनक लगी हुई थी कि अब बारिश बरस रही थी, जो स्टेज और वहां पर पड़ी चीजों को भिगो रही थी। सब ने अपनी आप बचाकर सब अंदर की तरफ बढ़ गए थे, लेकिन बाहर सारी चीजें गीली हुई पड़ी थी। अब सब लोग रूहान की जानिब हाल में शुगर मेला लगाकर बैठ गए थे। अमीरा का चेहरा, उसके बाजू हल्दी से भरे हुए थे। हल्दी सूखने की वजह से अब उसे इरिटेशन होने लगी थी, इसलिए वो फोजिया से कहती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। उससे ज्यादा देर बैठने नहीं हो रहा था और वो इसी इरिटेशन की वजह से रूम की जानिब बढ़ी ताकि खुद को रिलैक्स कर सके। लेकिन वो तो नहीं जानती थी। अमीरा ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। कमरे में अंधेरा देखकर अमीरा को हैरानगी हुई। ये क्या, लाइट्स क्यों बंद हैं और हिना की मौजूदगी में कमरे में अंधेरा क्यों है? और उसकी परेशानी पर सबसे बड़ी वजह ही यही थी कि वो कमरे में अंधेरा करके क्यों बैठी हुई है, जबकि उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था। हिना, अमीरा ने पुकारते हुए स्विच बोर्ड ढूंढने जल्दी से कमरे की लाइट्स ऑन की थी, लेकिन जैसे ही उसने स्विच की तरफ बढ़ते हुए कदम उठाए और लाइट ऑन की, कमरा रोशन होते ही उसे हिना बेड पर औंधे मुंह लेटी नजर आई और उसके ब्राउन बाल उसकी पुश्त पर बेतरतीबी बिखरे पड़े हुए थे। हिना, हिना, क्या बात है? क्यों इस तरह लेटी हुई हो? अपने आप को संभालो। अमीरा उसे देखती नफी में सर हिलाती उसकी जानिब गई और पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि हिना रो रही थी। हिना, मेरी प्यारी बहना, चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो? मुतसम भाई बहुत अच्छे हैं। हिना मेरी जान, उसके पास बैठते कंधे से उसे अपनी जानिब खींचती उसे अपने सीने से लगाया था, लेकिन हिना ही अपनी एक ही जान रो रोकर हलकान कर रही थी। उसकी बिगड़ती हालत देखकर अमीरा आंखें भी नम हुई थी। अमीरा सोच भी नहीं सकती थी कि वो उसकी शादी में आने वाली आज खुद भी शादी करवाकर किसी के नाम हो चुकी थी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने भाई के पास जाना है। प्लीज अमीरा, भाई को फोन करो, उन्हें बताओ कि उनकी मानों के साथ यहाँ क्या हो रहा है। हिना उसके सीने से लगी फूट फूट कर रोती बोली थी कि अमीरा का दिल भी मुंह को आया था। कहाँ उसके बाप और भाई ने कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दिया था, और आज वो सुबह से इस कदर रो चुकी थी कि उसकी नीली आंखें नीली सुर्ख और आंखों के पपोटे सुर्ख हो चुके थे। हिना मेरी जान, मामी की बात हो गई है।
شاہ کو بتا دیا ہوگا، اور تم فکر نہ کرو، شاہ بہت جلد تمہارے پاس آ جائے گا۔ امیرہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے سمجھایا، لیکن خود سے الگ کرتے، اس کی گالوں پر بہتے ہوئے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے کرتے اسے دلاسا دیا کہ کسی طریقے سے وہ چپ ہو جائے۔ لیکن ہینا چپ نہیں کر رہی تھی۔ میری جان، تم نے کھانا کھایا؟ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے پیار سے پوچھا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے بس پاپا اور بھیا کے پاس جانا ہے۔ ہینا نفی میں سر ہلاتی ہوئی اس سے ضد کر رہی تھی، بولی جب سے معتصم نے اس پر اپنا جنونی روپ اشکار کیا تھا وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ گاڑی میں گزرے لمحات بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے اور وہ انہی لمحات کو سوچتے سوچتے اس کی روح سانسیں بند ہونا شروع ہو گئی تھی۔ معتصم کا اس کی سانسوں کو بند کرنا اور پھر اسے اپنی سانسیں دینا، اپنی کمر اور پیٹ پر اس کی باباگ گستاخیاں، اور اس کی جان لبوں پر آئی تھی۔ ہینا میری جان، اگر شاہ کو پتہ لگا کہ اس کی مانو کسی اور کی وجہ سے سارا دن بھوکی رہی ہے تو شاہ تم سے ناراض ہو جائے گا، اور جس کی وجہ سے تم نے ایسا کیا ہے اسے بھی نہیں چھوڑے گا۔ سوچ لو، شاہ کی ناراضی کیا تم برداشت کر پاؤ گی؟ ہینا امیرہ نے اس کے چہرے کے اٹھتے ہوئے رنگ دیکھ لیے تھے جب چپکے بالوں کو اس کے احتیاط سے پیچھے کرتی ہوئی بولی تھی، تو ہینا نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ نہیں، میں بھیا کو کبھی بھی ناراض نہیں کروں گی اور ان سے کہوں گی کہ وہ اس حالق کے بچے کو معتصم کے بچے کو مارے، اور اس نے آج مجھے بہت رلایا، مجھ سے زبردستی شادی کر لی اور زبردستی مجھے ہینا روانگی سے بولتی بولتی رکی تھی۔ امیرہ نے چپ ہونے پر اسے گھورا۔ کیا لیپ، معتصم بھائی نے تمہیں کوئی چوٹ دی ہے؟ چوٹ تو نہیں پہنچائی؟ اس کو فکر ہوئی تھی۔ ہینا ایک دم سے خاموش ہوگی کہ یہ کیا کرنے جا رہی تھی۔ نہیں نہیں، ہینا نے صرف نہ میں سر ہلا دیا تھا۔ اچھا امیرہ، تم بھیا کو کال کرو، میں کب سے کر رہی ہوں پر بھائی نہیں اٹھا رہے۔ ہینا نے امیرہ کے روم میں آنے سے پہلے ہی بھائی کو ہی فون کر رہی تھی، لیکن جب بار بار فون کرنے پر آگے سے بند ملتا آ رہا تھا تو وہ پریشان ہو کر رونے لگی تھی، تو وہ لائٹ بند کرتی ہوئی بیڈ پر الٹی لیٹتی ہوئی رونے لگی تھی۔ ہینا، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ امیرہ نے اسے سمجھانے کی بارہا کوشش کی تھی، لیکن وہ تھی کہ سمجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی کہ تبھی امیرہ کمرے میں آئی اور ہینا، میرا وہ فون ریسیو نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس وقت انگلینڈ میں نہیں پیرس میں ہے، اور تم تو جانتی ہو میٹنگ کے دوران وہ اپنا فون آف رکھتا ہے، شاید اسی وجہ سے اسی وقت وہ کسی کی بھی کال نہیں لے گا، کسی میٹنگ میں ہو تبھی تمہاری کال ریسیو نہیں کر رہا، جیسے ہی تمہاری کال دیکھے گا کال ضرور بیک کرے گا۔ امیرہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور ہینا اس کی بات سمجھنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ اب تم اچھے بچوں کی طرح رونا بند کرو اور اپنی حالت درست کرو، تب تک میں ذرا یہ ہلدی نکال کر ڈریس چینج کر لوں، پھر دونوں مل کر باتیں کریں گے، اور تمہارے لیے کھانا بھی لاتی ہوں۔ وہ اسے ساری ہدایات دیتی ہوئی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کیا فنکشن ختم ہو گیا؟ ہینا نے افسردگی سے پوچھا۔ اتنا کیا شوق تھا ایسے فنکشن اٹینڈ کرنے کا کہ اس ظالم بے شرم انسان نے سب خراب کر دیا۔ ہینا دل ہی دل میں افسوس کرتی رہ گئی تھی کیونکہ اس نے یہ فنکشن اٹینڈ کرنا تھا، اسے بہت شوق تھا ہلدی کے فنکشن میں جانے کا۔ یہ تو طے تھا کہ ہینا اسے کبھی معاف کرنے والی نہیں تھی، اور اسے تو ہاں، رسم تو ختم ہوگی لیکن باقی سب ابھی تک باہر انجوائے کر رہے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے باہر بارش ہو رہی ہے۔ وہ تو باہر بارش کی وجہ سے سب لوگ حال میں آ گئے، اللہ کا شکر ہے کہ رسم بارش سے پہلے ہی ختم ہوگی اور باقی سب حال میں آ کر انجوائے کر رہے ہیں، اور ابھی تو اور بھی لمبا فنکشن ہوتا۔ اچھا، تو کاظم بھائی نے آپ کو ہلدی لگائی اور آپ نے؟ ہینا نے تجسس سے پوچھا اور ہلکا سا مسکرائی۔ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تو آئی اور اس کا مائنڈ فریش ہوا تھا۔ امیرہ ایک دم خاموش ہوگی۔ کاظم خان کے ذکر پر اسے کاظم خان کی دوپہر کی جانے والی باتیں یاد آئیں اور اس کی بے باکیاں۔ اس کا چہرہ پل میں ہی سرخ انگارے ہو چکا تھا۔ امیرہ کو کاظم کی باتیں یاد آنے پر وہ ایک دم سے اپنی ہی ذات میں سمٹی جا رہی تھی، اور وہ شرماتی ہوئی پہلے شاید وہ چلی جاتی، لیکن جب سے کاظم خان نے اسے خود اپنے کمرے میں آنے کی دعوت دی تھی وہ تو کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی، اور اس نے تو توبہ ہی کر لی تھی اس کے کمرے میں جانے کی
کہ اب کبھی بھی جان بوجھ کر اس کے کمرے میں نہیں جائے گی۔ ہلدی کے نام پر تو اس نے ساتھ نہ جانے کی کیا کرتا، یہ سوچ کر ہی اس کے لیے جان لیوا تھا، اور وہ یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ امیرہ کہاں ہوگی؟ تم نے بتایا نہیں؟ ہنا نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو وہ ہوش میں آئی۔ نہیں، وہ کاظم نے رسم کرنے سے منع کر دیا، انہیں یہ رسم پسند نہیں تھی، اسی لیے صرف عورتوں نے ہی ہلدی کی رسم ادا کی ہے۔ امیرہ جلدی سے بولتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، اور امیرہ اس کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ رسم تو ہوتی ہی کرنے کے لیے ہے، اس سے انکار کیسا؟ تمہارا پورا خاندان ہی پاگل ہے، ہنا معتصم کے بارے میں سوچتی ہوئی بولی تھی، اور امیرہ اس کی بات سن کر ایک دم حیران ہوئی۔ کیا مطلب پورا خاندان ہی پاگل ہے؟ ہاں، میرا تو خاندان پاگل ہے۔ تم اپنے بھائی کی ہلدی والی رسم کرنا، پھر میں دیکھوں گی کیسے وہ تم سے ہلدی لگواتا ہے، پھر میں پتہ چلے گا تمہیں۔ ماں نور ہنا کی طرف دیکھتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ امیرہ وارڈروب سے اپنا ڈریس نکالتی ہوئی گویا ہوئی تھی، اور ہنا کے چہرے پر لالی کھلی تھی۔ ہنا کا اب موڈ تھوڑا سا کافی فریش ہو گیا تھا۔ ہاں، میں تو کروں گی یہ والی رسم اپنے بھائی کی، دیکھنا بھیا مجھے کبھی انکار نہیں کریں گے، ہنا اترا کر بولی تھی۔ اچھا چلو، میں بھی دیکھوں گی پھر تم کیسے اپنے بھائی کی یہ رسم کرواتی ہو۔ تو امیرہ مسکراتی ہوئی واش روم میں بند ہوئی، اور 15 منٹ بعد فریش ہو کر باہر آئی۔ ہنا کی جانب دیکھا تو جہاں ہنا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر برستی ہوئی بارش کو دیکھ رہی تھی، یلو فراک میں دوپٹے سے بے نیاز اس کا سفید وجود چاند کی طرح دھمک رہا تھا۔ بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور اٹکلیاں کرتے ہوئے اس کی چہرے کو چھو رہے تھے۔ وہ اپنی ذات سے بے خبر باہر کا ماحول انجوائے کر رہی تھی۔ امیرہ اس کی پشت کو دیکھتی ہوئی اپنے اور اس کے لیے کھانا لینے کے لیے کمرے سے باہر چلی گئی تھی، اور ہنا ابھی تک کھڑکی کے باہر کا منظر انجوائے کر رہی تھی۔ اسے برستی بارش بہت پسند تھی۔ ہنا کھڑکی کے پاس کھڑی آنکھیں بند کیے ہوا کے ساتھ اس کے چہرے پر پڑتی بارش کی بوندوں کو محسوس کر رہی تھی کہ اچانک اسے اپنی گردن پر گرم سانسوں کا احساس ہوا، تو اس نے فوراً ہی اپنی آنکھیں کھولی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں معتصم آنکھیں بند کیے ہوئے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے ہوئے اسے محسوس کر رہا تھا۔ اس کی گردن پر جھکا ہوا تھا معتصم، اسے اپنے اتنے پاس دیکھ کر یکدم اس کی دھڑکنیں بڑھی تھی۔ یہ کیا؟ وہ ایک دم سے حیران ہوئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اٹکتی ہوئی اس سے 2 قدم دور ہوتی ہوئی پیچھے کھڑکی سے جا لگی تھی۔ میں جیسے تم بارش کو محسوس کر رہی ہو، ویسے میں تمہیں محسوس کرنے آیا ہوں۔ اس کی میٹھی لرزتی آواز کو سنتا وہ ہونٹوں پر مسکان لے آیا تھا۔ سجاتا آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھنے لگا، جس کا رنگ اس وقت پیلا پڑنے لگا تھا، اور ہنا تو ایک دم سے بخلاہٹ کا شکار ہو چلی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہنا نے دوبارہ سے اس سے سوال کیا۔ پلیز یہاں سے جائیں آپ، مجھے آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ جاؤ۔ کہاں جاؤں؟ میرا تو اب مستقل ٹھکانہ تم ہو، اور اگر تم میرے ساتھ یہاں سے جانے کے لیے تیار ہو تو میں ابھی یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ بھی مٹاتا اس کے پاس ہوا تھا۔ ہنا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ضدی بندے سے میرا واسطہ پڑ چکا ہے۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، آپ یہاں سے جائیں۔ ہنا کی آدھی جان تو اس کی باڈی دیکھ کر نکل جاتی تھی۔ وہ اسے بالکل حالق جیسا لگتا تھا۔ عام انسان کی اتنی زیادہ باڈی کہاں ہو سکتی تھی، اور اس کے سامنے وہ چھوٹی سی معصوم کہاں میچ کھاتی ان کی جوڑی۔ ہنا کو تو پورا یقین تھا کہ اللہ نے تو اسے ہرگز اس کے لیے نہیں بنایا ہوگا، کہیں سے بھی ان کی جوڑی نہیں بن سکتی تھی۔ سامنے کھڑا انسان زبردستی اپنی اور اس کی جوڑی بنانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ جو ہرگز نہیں ہونے دے گی، اور وہ کبھی بھی معتصم کو معاف کرنے والی نہیں تھی۔ اچھا چھوڑو ان سب باتوں کو، یہ بتاؤ رسم کیوں نہیں کی تم نے؟ اس کے نزدیک ہوتا اس کے چہرے پر جھولتی کچھ لٹوں کو اپنے ہاتھ کی پوروں سے سمیٹتا اس کے کان کے پیچھے اڑیسنے لگا تھا۔ وہ حیران تھی کہ کتنا ڈھیٹھی انسان ہے، پھر بھی رسم کے بارے میں پوچھے جا رہا ہے، جبکہ میں اس سے بات کرنے کے لیے بھی بالکل تیار نہیں۔ معتصم خان کے سٹرانگ کولون کی خوشبو اس کی حواسوں پر چھانے لگی، اور اس کی نظر معتصم خان کی گرے شرٹ سے نظر آتے اس کے سینے پر پڑی، تو اس نے اس کے پھولے سینے کو خشک ہوئے گلے میں سے اسے تھوک نکلا تھا۔
معتصم خان اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ کیوں اس کے پیچھے پڑا تھا جبکہ وہ تو اس کے برابر بھی نہیں آتی تھی، بمشکل اس کے سینے تک پہنچتی تھی، لیکن پھر بھی ہائٹ کی فکر نہ کرو تم، مجھے جب بھی تمہیں کس کرنی ہوگی میں جھک جایا کروں گا، اور جب میں تمہیں مجھے کس کرنے کا دل کیا کرے گا تو مجھے بتا دینا، میں تمہیں باہوں میں اٹھا لیا کروں گا۔ معتصم بے باکی سے کہتا ہوا اپنی بات اس کے کانوں میں آنکھ بند کرتے ہوئے مسکرا گیا تھا، اور ہینا تو اس کے نئے انکشاف پر بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ کیا وہ اس کے دماغ کی باتیں بھی پڑھنے لگ گیا تھا؟ اس نے پریشانی سے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو مسلا تھا، اور اسے اس قدر حیرانگی ہوئی کہ وہ بتا بھی نہیں سکتی۔ ہینا، آپ نے مجھ سے ایسی گندی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہینا نظریں جھکا کر بولی تھی۔ گندی باتیں؟ بیوی ہی سے تو گندی باتیں کی جاتی ہیں، تمہیں نہیں پتا اس بات کا؟ ویسے بھی ابھی میں نے گندی باتیں کی کہاں؟ جب میں گندی باتیں کرنے پر آ گیا تو تمہارا دل بند ہو جائے گا۔ وہ اسے بتا چکا تھا۔ ویسے گاڑی میں بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اس کے گلابی لب کو چھو رہی تھی، اور پھر پھولے ہوئے گال پر سہلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ توہینہ کے چہرہ اس کی انگلی سے تھوڑا دور کیا اور پھر اسے اوپر کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ کی وجہ سے ہوئی۔ کیوں میں نے ایسا کیا کیا؟ تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب دوبارہ سے انگلی اس کی گردن کی بیوٹی بون پر پھیر رہا تھا، اور ہینا ایک دم اس کی سانس اٹکنے لگی۔ یہ کیسا انسان ہے؟ آپ نے میری سانسیں بند کر دی تھی۔ سچ بتائیں، آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں نا؟ اس کی انگلی کو اپنی گردن سے اس نے جھٹکا تھا، اور اس کی حرکت کو دیکھ کر معتصم خان کو ایک دم سے جھٹکی ہوئی انگلی دیکھنے پر معتصم خان نے ہینا کی جانب دیکھا تھا۔ ابھی کیا ہے، اس کے بعد ایسا مت کرنا۔ اگر مارنا چاہتا تو تم سے شادی نہ کرتا، اور اگر میں نے تمہاری سانسیں بند کی تو تمہیں اپنی سانسیں بھی تو دی تھی نا۔ وہ اب کی بار اس کی بازو پر انگلی پھیرتا ہوا اس کے کندھے تک لے گیا تھا، اور ہینا تو اس کی حرکتوں پہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ اسے اپنے دیے ہوئے فراق میں دیکھ وہ اندر تک سرشار ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کو کس قدر اس نے خوشی دی تھی۔ وہ یلو فراق میں بالکل سورج مکھی کا پھول لگ رہی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کی سانسیں، پلیز آئندہ میری سانسیں بند مت کیجیے گا۔ ہینا اس بار بھی اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ جھٹکنے لگی تو معتصم نے اس کا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ کی گرفت میں پکڑتے ہوئے اسے پیچھے کھڑکی کے ساتھ پن کیا تھا، اور اس کے بے حد وہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ تم مجھے یوں بار بار خود سے جھٹک نہیں سکتی، اس بار آرام سے بتا رہا ہوں۔ اگر اگلی بار مجھے خود سے دور جھٹکا تو تمہاری سانسیں دوبارہ بند کر دوں گا، اور اوپر سے تمہیں اپنی سانسیں بھی نہیں دوں گا، سمجھی تم؟ وہ اس کے چہرے پر جھکا مانی ہیزی سے بولا تھا، جبکہ وہ اندر سے ڈر چکی تھی۔ اس کا اس طرح کا روپ دیکھ کر وہ ایک دم سے سہم گئی۔ آپ مجھ پر حکم نہیں چلا سکتے، اور بہت جلد میرا بھائی مجھے یہاں سے لے جائے گا، پھر میں کبھی لوٹ کر پاکستان نہیں آؤں گی۔ وہ اپنی طرف سے اس کو دھمکا چکی تھی، لیکن معتصم خان، تمہارا بھائی کیا بہت بڑی کوئی توپ چیز ہے جو ہر کوئی مجھے اس کے نام سے ڈرا رہا ہے؟ اس کے بالکل نزدیک ہوتا دوسرے ہاتھ سے اس کا جبڑا پیچتا ہوا گرایا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے پوچھ رہا تھا، میرا بھائی کوئی توپ چیز نہیں ہے، وہ میرا بھائی ہے، اور تم دیکھنا وہ کیسے مجھے لے کے جاتا، بس انسان ہے، تمہاری طرح وحشی درندہ نہیں۔ تو کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ معتصم کو اس کی بے مطلب بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ باور کروانا چاہتی تھی کہ وہ اپنے بھائی کی اکلوتی اور پیاری بہن ہے۔ آپ خود کو کہاں سے انسان سمجھتے ہیں؟ آپ تو مجھے انسان نہیں لگتے۔ ابھی آپ جو کر رہے ہیں، کیا یہ انسانوں والی حرکت ہے؟ ہینا اس کی گرفت میں بری طرح سے پڑپڑا رہی تھی اور اسے باور کروا رہی تھی کہ یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ لیکن اگر میں انسان نہیں ہوں تو پھر بھی تم بھی پھر انسان نہیں۔ جبڑے کو مزید پیچھتے اس کے ہونٹوں کو باہر کی جانب نکالے نچلے لب کو ہونٹ کو اپنے ہونٹوں سے چومتا وہ گویا۔ ہینا تو غصے بھری نگاہوں سے اسے گھورا اور پھر اپنا دوسرا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ گئی اور اس کے ہاتھ پر رکھا اپنا چہرہ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن وہ اسے کہاں چھوڑنے والا تھا۔ معتصم کا جی چاہے تو وہ اسے ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے یوں ہی رکھے۔ ہاں، تم انسان نہیں بلکہ ایک حور ہو جس نے اس دیو کو اپنے حسن کے جال میں قید کر لیا، اور اب تم سے رہائی ناممکن ہے۔ جذبات سے بھرپور لہجے میں کہتا وہ ایک بار اس کے لبوں پر جھکا، شدت سے انہیں چومنے لگا، اس کی ہر سانس کو اپنی قید میں لیتا ہوا اسے سانس نہیں لینے دے رہا تھا، اور اس کا یہی جنونی انداز ہینا کی جان
نکالتا تھا اور اس کے ہونٹوں پر اپنی شدتیں جماتا ہوا لٹاتا ہوا وہ نچلے ہونٹ کے کنارے پر سے بنے سیاہ دل پر اپنے دانت گاڑتا پیچھے ہوا ہنا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، اور وہ جو اس وقت اسی کی ہی رحم و کرم پر تھی۔ اس کی نیلی نم آنکھوں کو دیکھتے وہ بے اختیار ان پر جھکا اور اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ہنا نے آنکھیں بند کرتے اس کے لمس کو اپنی آنکھوں پر پاتے ہی اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے خود کو دور دھکیلنا چاہا، لیکن اس باڈی گارڈ بلڈر نما انسان کو اس جگہ ایک انچ بھی نہیں ہلا پائی تھی۔ وہ اس کا کہاں مقابلہ کر پاتی، کیونکہ وہ تو تھی ہی بہت نازک سی۔ کیوں زور لگا کر اپنی ننھی سی جان کو تکاتی ہو؟ جب پتہ ہے مجھے راہ ناممکن ہے تو کیوں خود کو میرے زخم گرم پر چھوڑ دیتی؟ یقین مانو میرے چومنے سے تم مرو گی نہیں۔ اس کے جبڑے کو چھوڑتے اس کی گردن پر بکھرے بالوں کو آرام سے گردن کے پیچھے کرتے ہوئے وہ اس کی بیوٹی بون کو سہلاتے ہوئے بولا تھا۔ ہنا تو اس کی حرکات پہ ہی بوکھلا گئی تھی۔ آپ مجھے اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آپ مجھے پاگل کر کر چھوڑیں گے؟ اب کی بار اس نے اس کے ہاتھ کو جھٹکنے کی کوشش نہیں کی تھی، بس اسے باور کروایا تھا کہ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ اکیلا چھوڑنے کے لیے نکاح تھوڑی کیا تھا، تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھ سکوں اس لیے تمہیں قانونی اور اسلامی طور پر اپنی ملکیت میں لیا۔ اس کا کھڑکی کے ساتھ یوں کھڑے رہنا بھی چھوڑتے ہوئے اپنی کمر سے تھامتے اسے اپنے ساتھ لیے بیڈ پر آ کر بیٹھا تھا۔ وہ اسے اپنی گود میں بٹھایا تھا جبکہ امیرہ اس کے لیے کھانا لینے گئی ہوئی تھی۔ مجھے یہاں نہیں بیٹھنا، ہنا جھجکتی سہمی نیلی آنکھوں میں اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ اس کی گود سے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ کیوں نہیں بیٹھنا تم نے؟ یہاں بیٹھنے میں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، مجھے یہاں نہیں بیٹھنا، وہ اس کے ساتھ ضد کر بیٹھی تھی۔ لڑکیاں یہاں پر بیٹھنے کے لیے ترستی ہیں اور تم ہو کہ اپنے شوہر کی گود میں نہیں بیٹھنا چاہتی۔ محتسب نے انگلیاں اس کے پیٹ میں بے بس کرتے ہوئے اسے اپنی گود میں پینچھا تھا جبکہ وہ ادھر سے نکلنا چاہ رہی تھی۔ مجھے آپ کی یہ حرکت بالکل بھی پسند نہیں، مجھے یہاں پر بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، آپ پلیز مجھے بیڈ پر بٹھا دیں۔ نہیں، اب تم ہمیشہ میری گود میں ہی بیٹھا کرو گی، مجھے تمہیں گود میں بٹھا کر تم سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ اور تم؟ محتسب اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا۔ تم کیوں نہیں سمجھنا چاہ رہی کہ میں کس قدر تم سے محبت کرتا ہوں؟ کچھ پال کے لیے دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے ملی تھیں، اور وہی پال تھا۔ تم مجھ سے محبت کیوں نہیں کر لیتی جس طرح میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ پھر میرا تمہارے پاس آنا تمہیں برا نہیں لگے گا۔ سمجھ جاؤ اس بات کو، سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ تم نے مجھے پاگل کر کے رکھ دیا، میرا جنون، میری محبت کو تم نے دو کوڑی کا بنا دیا۔ وہ اسے اپنے سینے سے کھینچتا ہوا اس کے پھولے نرم گال پہ اپنے رب لگتا ہوا بولا تھا۔ میں کیسے آپ سے محبت کر سکتی ہوں؟ آپ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں اور مجھے آپ سے بہت ڈر بھی لگتا ہے۔ محتسب کی مونچھوں اور بیڈ کی چپن پر وہ کسمساتے ہوئے بولی تھی۔ محتسب اس کی بہت توجہ سے بات سن رہا تھا۔ اوہ اچھا، کیوں محبت نہیں کر سکتی؟ کسی نے منع تو نہیں کیا؟ جبکہ جسم ابھی بھی ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ تم کیوں نہیں مجھ سے محبت کر سکتی؟ بالکل کر سکتی ہوں، اور جب مجھ سے محبت ہوگی تو تمہارے دل سے میرا ڈر بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کی نظر اس کی سفید گردن پر نظر آتی ہوئی ہری رگوں پر گئی تو جھکتے ہوئے اس کے لبوں سے چھوتے محسوس کرنے لگا تھا۔ محتسب آپ مجھے چھوا مت کریں، مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اس کی آنکھیں دوبارہ بھیگنے لگی تھیں، اور محتسب اس کا یہ انداز تو جنونی انداز سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اس کی اس حرکت پہ بھی بوکھلا کے رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، وہ باتیں کرتا تھا، ساتھ بے باک گستاخیاں بھی کرتا تھا اور اسے سہما بھی رہا تھا۔ تمہیں چھونا میرا حق ہے اور تمہارا فرض مجھے چپ چاپ چھونے دینا ہے۔ اور تم جانتی ہو، جب میں نے تمہیں کچن میں پہلی بار اپنی باہوں میں دیکھا تھا تو پہلی بار میں ہی میرا دل مجھ سے بغاوت کر بیٹھا تھا، اور تب سے لے کر اب تک میں ابھی تک سکون میں نہیں ہوا۔ مجھے سکون کے لیے تمہاری قربت چاہیے۔ تمہارے پاس آنے سے مجھے سگریٹ کی طلب محسوس نہیں ہوتی، تمہاری سانسیں میری اس طلب کو پورا کر دیتی ہیں، اور اس لیے میں تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ تم میرے ساتھ ہوا کرو، تم پورے حق سے اپنی سانسیں مجھے دیا کرو تاکہ میری طلب پوری ہوتی رہا کرے اور میں سگریٹ کے پاس نہ جا سکوں۔ وہ اسے اپنے اندر کی بات بتاتا، اس کی گردن میں ہاتھ جوڑتا، اسے تھوڑی اپنی طرف جھکاتا، اس کے لبوں کو چومتا، اس کی سانسوں کو اپنے اندر انہیل کرتا ہوا پیچھے ہوا تھا، جبکہ ہنا اس ظالم کے ایک بار میں اس کی ساری سانسیں چھین لینے پر
گہرے گہرے سانس بھرتی اپنی سانسیں نامل کرنے لگی تھی۔ وہ ظالم شخص اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ وہ نازک سی جان، اس کا ظلم کہاں برداشت کر پاتی؟ اس کی شدتیں برداشت کرنے کے لیے اسے ہمت چاہیے تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیزی سے دھڑکتی ایک الگ ہی شور برپا کر رہی تھی۔ اب بتاؤ، تم نے ہلدی کی رسم کیوں نہیں کی؟ اس کی کمر کو سہلاتے اسے پرسکون کرتے ہوئے بولا تھا تو ہنا نے خفا نیلی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ بس ویسے ہی میرا موڈ نہیں تھا، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ میرا باہر جانے کو دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ ہبکی سے گویا ہوئی تھی۔ کیوں نہیں دل چاہ رہا تھا؟ یا نہ چاہتے تمہیں ہماری شادی کی ساری رسمیں کرنی ہوگی؟ میں نہیں چاہتا تمہیں بعد میں کوئی افسوس ہو۔ ہماری شادی میں تو بنا رسموں کی ہوئی ہے اور تمہیں اس بات کا افسوس ہو کہ میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ محتسب نے اپنی بات بابر کرواتے ہوئے اس کی جانب پھر ہوا۔ اس لیے میں ہلدی لایا ہوں تاکہ میں تمہیں لگا کر ہم یہ رسم مکمل کر سکیں۔ محتسب نے سامنے ٹیبل پر پڑے ہلدی کے باؤل کی جانب اشارہ کیا تھا۔ کیا؟ جسے دیکھتی ہنا محتسب کو دیکھنے لگی تھی۔ ایک دم سے حیران ہوئی۔ مجھے ہلدی نہیں لگانی، وہ منہ پھلا کر بولی تھی۔ کیوں ہلدی نہیں لگانی؟ کیوں نہیں لگانی؟ بہت اچھا فیل کرو گی، لیکن مجھے تو تمہیں ہلدی لگانی ہے اور میں کوئی انکار نہیں سننے والا۔ محتسب نے کہتے ہی اسے اپنی گود سے نیچے اتارا تھا، جبکہ ہنا جلدی سے ایک جانب کھڑی ہوتی شکر کا سانس خارج کیا تھا۔ جبکہ محتسب ٹیبل پر رکھے باؤل کی جانب بڑھا تھا اور ہنا کو ہلدی لگانے کی تیاری کر رہا تھا، اسے باؤل کی جانب دیکھ وہ جلدی سے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ وہ جلدی سے اس کی نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہتی تھی کہ راستے میں سے ہی محتسب نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے واپس اپنی جانب کھینچا تھا کہ اس کی پشت پیچھے سے محتسب خان کی چوڑے سینے سے جا لگی تھی۔ محتسب خان اسے اپنی باہوں میں لیے آج اپنی محبت کو ہلدی لگانے کے در پہ تھا۔ کہاں بھاگ رہی ہو جانے جہاں، بولا تھا نا مجھ سے فرار اب ناممکن ہے۔ اسے اب ایسے ہی ساتھ لگائے پیچھے ٹیبل کی جانب لایا تھا۔ وہ اسے اس کی رسم پوری کرنے کے لیے اس کی اپنی باہوں میں لگائے ہی اسے ہلدی لگانے والا تھا۔ نہیں پلیز، مجھے یہ نہیں لگانی، ہنا بے بس ہوئی اور اس کی مضبوط گرفت میں پھڑپڑاتی ہی رہ گئی۔ نہ کی گنجائش نہیں ہے۔ باؤل میں سے ہاتھ میں ہلدی لیتے ہوئے اس نے جھٹکے سے ہنا کا رخ اپنی جانب کیا تھا اور ہلدی والا ہاتھ اس کی گردن سے لے کر اس کی بیوٹی بون تک پھیرا تھا۔ ہنا نے اس کے لمس پر زور سے اپنی آنکھیں میچی تھی اور ہاتھوں کی گرفت کو محتسب کی شرٹ پر مضبوط کیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز مت کریں نا۔ محتسب نے ایک بار پھر ہاتھوں میں ہلدی لیتے ہوئے گردن کی دوسری جانب لگائی تھی اور وہی ہاتھ اس کی بیوٹی بون سے نیچے کی جانب لاتا وہ واپس اس کی گردن پر پھیرا تھا۔ ہنا تو اس کی اس حرکت پر آنکھیں میچ کے رہ گئی تھی۔ ہنا کی زور سے میچی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر اس کے لب مسکرائے تھے اور پھر ہلدی اس کے گالوں پر لگائی تھی۔ وہ اس کے سامنے ایسے ہی خاموش بت بنی ہوئی کھڑی رہی۔ اور تم اپنی آنکھیں کھول سکتی ہو، میں نے تمہیں مکمل اپنے رنگ میں رکھ دیا ہے۔ اس کے پورے چہرے پر ہلدی لگانے کے بعد اس نے اس کے کان کے پاس جھکتے ہی سرگوشی کی تھی، جو کہ شرمندگی سے ہنا نے بھاری گمبھیر سرگوشی پر آنکھیں کھولتے اس کی جانب دیکھا جہاں وہ اسے دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ اب بہت گندے ہیں، وہ خفا ہوتی ہوئی بولی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ ایک بار مکمل میری دسترس میں آ جو سارے گندے مظاہرے نہ دکھائے تو کہنا مانی ہے جسے کہتا ہوا وہ ہنا کو کان کی لو تک سرخ کر گیا تھا۔ چلو اب مجھے بھی ہلدی لگاؤ، میری بھی شادی ہو رہی ہے، مجھے بھی دولہے والی فیلنگ کرواؤ، وہ ہنا کی جانب دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ میں ہلدی؟ محتسب خان اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ محتسب خان کے کہنے پر ایک دم سے ہنا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ جس طرح محتسب نے اسے ہلدی لگائی تھی وہ بھی اس کے پورے چہرے پر ہلدی لگانے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ محتسب یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا اور ارادہ رکھتی تھی محتسب کی شرٹ کو مٹھیوں سے آزاد کرتی اس نے اپنا ہاتھ ہلدی کے باؤل کی جانب بڑھایا تھا کہ بیچ میں ہی محتسب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔